मुझे तवक्को नहीं थी, हालांकि हिस्ट्री भरी पड़ी है जिन साहब का भी मैं तज़किरा करने चला हूँ और उन्होंने जो चवल मारी और जो बकवास की, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब। इन्होंने अभी ताज़ा आज से 1-2 दिन पहले जो तकरीर की, मैं ये समझता हूँ कि उनकी हिस्ट्री की सबसे घटिया और गलीज़ तकरीर थी। गुफ्तगू की पाक फ़ौज और ख़ुसूसन पाक फ़ौज के जवानों और ख़ुसूसन पाक फ़ौज के शोहदा के हवाले से। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फयाजुल हसन चौहान। आज एक ही टॉपिक है और मैं ये समझता हूँ कि जिस इशू के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ, दिल खून के आंसू होता है। और यकीन जाने मुझे तवक्को नहीं थी, हालांकि हिस्ट्री भरी पड़ी है जिन साहब का भी मैं तज़किरा करने चला हूँ और उन्होंने जो चवल मारी और जो बकवास की उसके हवाले से। लेकिन ताज़ा पिछले कोई 3 सालों में ना 2 काम उन्होंने ऐसे किए कि जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई थोड़ा सा एहतराम और कोई इज़्ज़त उनके हवाले से पैदा हुई। वो शख्स कौन है? वो जनाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब। इन्होंने अभी ताज़ा आज से 1-2 दिन पहले कसूर के अंदर मदरसे के बच्चों को जमा करके जो तकरीर की, मैं ये समझता हूँ कि उनकी हिस्ट्री की सबसे घटिया और गलीज़ तकरीर थी। जो उन्होंने गुफ्तगू की पाक फ़ौज और ख़ुसूसन पाक फ़ौज के जवानों और ख़ुसूसन पाक फ़ौज के शोहदा के हवाले से, पुलिस के शोहदा के हवाले से, सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के गलीज़ तरीन वो अल्फाज थे और अल्फाज का चुनाव था और सियाको सबाक था जो मौलाना फजलुर रहमान ने चूज़ किया। अब यही मौलाना फजलुर रहमान है कि इन्होंने ताज़ा पिछले 2-3 सालों में, एक तो जनाब ख़त्म नबूवत के 2 इश्यूज़ थे जिनके ऊपर इन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हेयरिंग थी, उसके हवाले से। दूसरा अक़लियती कमीशन के आर्टिकल 35 के हवाले से पिछले साल, जिसकी वजह से मैं इनकी दिल से इज़्ज़त करना शुरू हो गया था। लेकिन आप यकीन जाने, हालांकि मैं पूरी हिस्ट्री मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब से लेके इनकी जमीयत उलमाए इस्लाम और जमीयत उलमाए हिंद और तहरीक पाकिस्तान के अंदर जमीयत उलमाए हिंद का किरदार, एक चीज़, क्योंकि अल्लाह पाक के फजल करम से मैं एक लिटरेरी आदमी हूँ, पढ़ने लिखने का शौकीन हूँ। मैं बाकायदा हिस्ट्री, शरीयत, तरीक़ियत, सूफ़ियत, रूहानियत, दुनिया के हर पॉजिटिव नेगेटिव इश्यूज़ टॉपिक्स के ऊपर मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ नॉलेज के लिए। तालिब इल्म टाइप का मैं आदमी हूँ। मैं सारी तारीख जानता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ात की भी सारी की सारी हिस्ट्री जानता हूँ। उनकी ज़ाती, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनके शब व रोज़, उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना, उनका अफ़गान जिहाद के हवाले से क्या किरदार रहा, नेगेटिव पॉजिटिव, उनका पिछले 40 सालों में क्या रहा, हकीमुल्लाह मसूद की मौत के हवाले से उनका क्या किरदार रहा, हर चीज़ को मैं जानता हूँ। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद ये 1-2 काम किए थे, मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया हुआ था इनके हवाले से। लेकिन आप यकीन जाने धड़म से सारा कुछ गिर गया, चकनाचूर हो गया सारा कुछ। साहब बहादुर फरमाते हैं तो तुम फौज के ऊपर अपना गम और गुस्सा उतारो कि तुम्हें प्रोटोकॉल नहीं मिला, तुम्हें सदारत नहीं मिली, तुम्हें वजारत उज़्मा नहीं मिली, तुम्हें कोई मैंडेट नहीं मिला झूठा सच्चा KPK के अंदर। तुम ये गम गुस्सा उतारते रहो, पहले भी उतारते रहो। चलो यार, अदारे के सरबराह के ऊपर तुम उतारते हो यार। तुमने पाक फौज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के और पुलिस के उन शोहदा को टाट किया जो तुम्हारे जैसे बेढंगी और बेतुके किस्म के सियासतदानों की इज्जत, एहतराम, वकार और हिफाजत के ऊपर जरा मामूर है। पाक फौज का वो जवान जो सरहद के ऊपर -50 सेंटीग्रेड से लेके 55 सेंटीग्रेड तक अपने हाथ में अपने वजन से ज्यादा भारी बंदूक लेकर 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों को इज्जत, वकार, तौकीर, सुकून, इत्मीनान, सुख और चैन देने के लिए जो खड़ा है, वो तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा मौलवी साहब, वो तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा। तनख्वाह के लिए खड़ा होना होता
تو بڑے بڑے ویل آف خاندانوں کے بچے ہیں، اپر مڈل کلاس کے، رچ کلاس کے، جو ایک جوش اور ایک جذبے اور ایک ولولے اور ایک مشن کے تحت پاک فوج جوائن کرتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی خاطر میری اور آپ کی اور لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو لٹنے کے بعد ملنے والا یہ پاکستان، یہ 14 اگست 1947 کو بننے والا وہ پاکستان جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان تمہارے آباء و اجداد نے کہا تھا شکر ہے کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہے۔ باندر کیا جانے ادرک کا سواد، سنا ہوا نا یہ محاورہ ہے۔ تمہیں کیا پتا پاکستان کے لیے دل دھڑکنا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم سے پوچھو، وہ لاکھوں خاندان جو یو پی سے، لکھنؤ سے، ہوشیارپور سے، جلندھر سے، لدھیانہ سے، امبالہ سے، پٹیالہ سے، کانگڑا سے، اونا سے، کس کس مشرقی پنجاب سے لے کے یو پی، مدھیہ پردیش، پنجاب، دلی، وہاں سے جناب اپنی چودراہٹیں، وجاہتیں، دولت، رتبہ، ذیلداریاں، نبرداریاں چھوڑ کر قسم پرسی کی حالت میں پاکستان آئے اور مائنس سے جناب اپنی زندگیوں کا آغاز کیا۔ کس کی محبت میں؟ سونی دھرتی پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ گناہ کیا ہے کہ ہم پاکستان بنانے کی اس گناہ میں شریک ہیں، اور ہمارا فخر ہے، ہماری ہمت، ہماری جرت، ہمارا ولولہ ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ پاکستان ہمارا ہے۔ اس کے ہر بنانے میں ہمارا جناب ہاتھ رہا ہے، میرے والد کا، میرے دادے کا، میرے پردادے کا۔ اس طرح کے لاکھوں خاندان، تمہارے تو خاندانوں کو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تمہارے خاندان تو اپنے منہ سے کہتے رہے تمہارے باوجود کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں۔ تو بات کرنے سے پہلے وہ کسی نے کہا نا کہ تھنک بیفور یو اسپیک۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 100 دفعہ سوچا کرو کہ آپ بات کیا کرنے لگے ہو۔ ہم سب جانتے ہیں آپ کی اوقات نظریہ پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ کی حیثیت، نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ کی ویلیو، تحریک پاکستان کے حوالے سے آپ کے باوجداد۔ کس کو نہیں ٹھکا چھپا؟ آپ کس منہ سے پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس منہ سے پاکستان کی فوج کے جوانوں اور افسروں کی شہادتوں کی تصدیق کرتے ہیں؟ Who the hell are you؟ تم ہوتے کون ہو؟ میرا بچہ سرحد کے اوپر پاکستان دھرتی ماں کی خاطر جناب اگر ہے، اور اس طرح کے لاکھوں خاندان ہیں جن کے بچے وہ اپنی وطن کی محبت میں، اپنے دیش کی محبت میں، جس وطن اور دیش کی محبت کا ان کو شریعت اسلام اجازت دیتا ہے، اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور یہ 2 ٹکے کے پالیٹیشین جن کی شکلیں مکروہ ترین، حرام کھا کے اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ تم تقریریں کرتے ہو، جمہوریت کے مامے چاچے بنتے ہو۔ مولانا مفتی محمود مرحوم کے مرنے کے بعد سے لے کے آج تک تم اپنی پارٹی کے سربراہ ہو۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ چلو بتاؤ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ مذہب کے نام پہ یا دین پہ میرے سے ڈیبیٹ کرنا، بھیجو اپنے کسی بڑے سے بڑے مولوی کو، میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرے۔ میں بتاؤں گا کہ تمہاری سیاست بھی غیر شرعی، تمہاری پارٹی بھی غیر شرعی، تمہارا جمہوریت کے نام پہ جناب باتیں کرنا بھی غیر شرعی، تمہارا انگ جناب پالیٹکس کے اندر غیر شرعی ہے۔ تم آ کے شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہو کہ تنہاؤں کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں، تم ہم سے بات مت کرو، تم چلے جاؤ گے تو تم نے ساری زندگی ادھر رہنا ہے، تم نے نہیں مرنا۔ ہاں، تم فرعون کی طرح پوری زندگی جناب تمہاری ارتھی بنا کے جناب یہاں سجائی جائے گی۔ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ نے اپنے باپ کی مخبریاں کر کے بھی پیسہ کمایا، اور آج آپ جتنی اینٹی پاکستان قوتیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ادھر میدان میں آ کے پاک فوج کے خلاف۔ او بھائی، تم پالیٹیشین ہو، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔
تمہیں شرم آنی چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب، میں دوبارہ کہوں گا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جب پاکستان اس وقت پوری اسرائیل اور انڈیا اور عالمی ملک دشمن طاقتوں نے گھیرا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کی جتنے پلانز تھے جناب ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے، ان سب کو پاکستان کی ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ نے ناکام کیا ہے۔ اور پھر وہ صرف انڈیا اس بات کا غصہ کرنے کے لیے کہ مئی 2025 میں ان کی تشریف پہ اور ان کی بم پہ چھتر اور لتر مار مار کے لہو لہان کیا تھا پاکستان کی فضائیہ اور فوج نے، اس کا بدلہ لینے کے لیے اب یہ ساری قوتیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان پہ حملہ آور ہوئی ہیں اور بلوچستان پہ حملہ آور ہوئی ہیں، اور تم جا کے بلوچستان کے اندر شہداء کی شہادتوں کا مذاق اڑانے لگے ہو۔ یہ کون سی دین کی خدمت اور پاکستان کی خدمت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو کوک کرنا چاہیے اس شخص کے خلاف جس نے یہ حرکت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے علماء دیوبند کے جتنے جناب معتبر قسم کے علماء دین ہیں، عہدیدار ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں اور انہیں کہیں کہ یہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اپنی اوقات میں رہے، اللہ نے ہر ایک کی اوقات رکھی ہے، ہر شخص کی اوقات ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی بھی ایک اوقات ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی اوقات ہے، تو مولانا فضل الرحمان کی بھی ایک اوقات ہے۔ دین کے مقابلے میں، وطن کے مقابلے میں، دھرتی ماں کے مقابلے میں، قانون کے مقابلے میں، تو آپ اپنی اوقات میں رہیں۔ اچھا بول نہیں بول سکتے تو اپنا منہ کا پیڑا پن چپ رکھیں، بند رکھیں۔ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، مودی، نتن یاہو، ملک دشمن طاقتوں کی خفیہ ایجنسیز، ڈیپ ایجنسی ساری اکٹھی ہو کے پورے پاکستان کے اوپر لسانیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ، صوبائیت کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ ہوئی ہیں۔ آپ پازیٹیو کردار ادا کرنے کے بجائے کھوتا مریا کھاریاں تو سوگ وزیر آباد، آپ کا تو وہ ماحول ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ آپ وہاں قصور میں اور آپ نے یہ جو ساری بکواسات کی ہیں، کوئی تک بنتی تھی؟ آپ کا بنتا یہ تھا کہ آپ قومی لیڈر ہیں، آپ قصور کے یا پاکستان کے کسی مدرسے میں، مدرسے کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو سننا پسند نہیں کرتا، یہ بھی سن لیں، ناٹ ایٹ آل۔ مدرسوں کے بچوں کو بیچارے غریب بچے، یتیم بچے، بے سہارا بچے، ان کو اکٹھا کر کے، بہرحال تم جو بھی کام کر رہے ہو ان کو اکٹھا کرتے، ان کو بتاتے کہ بھائی یہ پاکستان کے اندر یہ چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ کہ پاکستان نے جناب یہ سعودی عرب کو بچایا، حرمین شریفین کو بچایا، سعودی عرب کہ جو ہمارے آقا نامدار احمد مجتبیٰ سرور کونین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، محسن انسانیت، قائد انسانیت، دائی حلیمہ کی گود میں پلنے والے دنیا کے سب سے ذہین، فتین، حسین شخص کی جناب وہ جائے پیدائش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو ہم نے بچایا کہ وہ تباہ و برباد ہونے سے بچے۔ یہ اگر صحیح عالم دین ہوتا یا سیاستدان بھی ہوتا تو اس کا فرض بنتا تھا کہ یہ جاتا جا کے گلی گلی مدرسوں میں جا کے لوگوں کو بتاتا یار کہ پاکستان پہ برا وقت آیا ہوا ہے، یہ لسانیت، یہ صوبائیت، یہ سوشل میڈیا پہ کوئی سنی بن کے، کوئی شیعہ بن کے، یہ جو CIA کے، موساد کے، MI6 کے اور را کے جو ایجنٹس ہیں جو پاکستان کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، پنجابی، کشمیری اور جناب گلگتی، بلتی، جناب سندھی، بلوچی، یہ جو کتا چیکی جناب اس وقت سوشل میڈیا پہ لگی، آپ کا کیا خیال ہے یہ سارے پاکستانی ہیں؟ نہیں، 90% سے ابو یہ سارے کے سارے امریکن CIA، موساد، را اور MI6 کے ایجنٹ ہیں، پری پلانڈ ٹرینڈ ایجنٹ جن کو ایک ایک ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ان سارے فرقوں کی تعلیمات ان کو ازبر ہے، لسانیت، صوبائیت، عصبیت، یہ سارے لگے ہیں، اور ان کے سر کے اوپر یہ پھر آپ کے دھرندر 1، دھرندر 2 موویز، پھر جناب ان کے اپنے منہ سے اعترافات، اجیت دیول کے، مودی کے۔ اس کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی شرم، کوئی عقل آنی چاہیے آپ کو کوئی صحیح بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو کوئی اچھی بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو کوئی عالم دین والی بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو کوئی اچھے سیاستدان والی ٹرو اسٹیٹسمین شپ کی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے وہی بات کی جو آپ کے حرص ہے، حوث ہے، جو آپ نے اینی W پیٹرسن کے سامنے بیٹھ کے آپ نے
منت کی تھی نا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا دیا جاؤں پاکستان کا تو کیا امریکہ میرے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرے گا, اور پھر اس سے بھیک مانگی تھی وزارت عظمیٰ کی. یہ وکی لیکس کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں جس کا آپ نے ڈینائی بھی نہیں کیا ہوا. یہ امریکن ایمبیسڈر تھی اینی ڈبلیو پیٹرسن, جس سے آپ نے بھیک مانگی تھی. آپ کے دل کے اندر صرف اپنی سیاست ہے. علماء دیوبند کے نظریے کو آپ بیچتے ہیں اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے. خدا را آئندہ پاکستان کے کسی شہید کا مذاق نہ اڑائیے گا. میں نے آج بڑے ہی ایتھکس اور ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے جناب آپ کو جواب دیا ہے, ورنہ اگر آپ نے یہ پچھلے 3 سالوں میں یہ 2 کام نہ کیے ہوتے تو شاید میں اس سے بھی زیادہ پھٹ سکتا تھا. میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کے حوالے سے, آپ کے سارے معاملات کے حوالے سے, آپ کی سیاست, آپ کی ذات, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کا نظریہ, آپ کا نیریٹو. لیکن میں نے کافی حد تک اپنا دامن پکڑے رکھا ہے احتیاط کا. لیکن آئندہ اگر آپ نے پاک فوج کے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اور پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جانیں آفریقہ کے سپرد کرنے والوں کے خلاف آپ نے کوئی بکواس کی یا کوئی چول ماری تو پھر کھل کھلا کے ذرا پھر آپ کے ساتھ جنگ ہوگی. تھینک یو ویری مچ.